बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह की हम्द व सना के साथ, उसके शुक्र के साथ हम बार बार उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी है। बिलाशुबा हम किसी एतबार से भी शायद इसके मुस्तहिक नहीं हैं। ये हम पर उसका फ़ज़ल और रहम है, हम सब पर, मुझ पर भी और आप सब पर भी, कि उसने इस तरह हमें बाकायदगी के साथ कुरान मजीद को पढ़ने, सुनने और समझने की तौफ़ीक दी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उसकी हम्द व सना कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, हम सब बड़ी मोहब्बत से बार बार उन पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, और अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों की ज़ुर्रियत के लिए भी, अपने तमाम अज़ीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब के लिए भी, उनके अहल व अयाल के लिए भी, और सब अहले ईमान के लिए भी अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, फ़ज़ल और रहम भी मांगते हैं, और ईमान और इस्लाम की हालत की आसान और पाकीज़ा और इज़्ज़त की ज़िंदगी मांगते हैं, और ईमान और इस्लाम की बेहतरीन हालत पर आफ़ियत और इज़्ज़त की मौत मांगते हैं। तो आज हमारा दरस जो है वो हम तरतीब के साथ चल रहे हैं। ज़ाहिर है हमने मुंतखबी से ही पढ़ने हैं, ये हमारा प्रोग्राम इसी तरह है। और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है रमज़ान का, वो मैं पहले आपसे बात करता रहा हूँ, वो हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम नमाज तरावी के बाद 10:30 से 12:30 बजे तक वो प्रोग्राम करेंगे। और उसमें हमारा तरीका ये होगा कि हम एक रुबा की तिलावत करेंगे। आप बड़ी तवज्जो से रमज़ान की रातों में वो तिलावत सुनें, और रुबा की तिलावत के बाद हम 2-3 आयात उस रुबा में से मुंतखब शुदा उस पर कोई थोड़ी सी तदरीस, कोई उसकी वज़ाहत किया करेंगे, और फिर दूसरा रुबा, फिर तीसरा रुबा, इसी तरह फिर चौथा रुबा तिलावत, और उस रुबा में से 2-3 आयात सेलेक्ट करके उन पर तदरीस हुआ करेगी। तो आप बड़े शौक़ से उसकी तैयारी करें। 10:30 से 12:30 बजे तक हमारा रमज़ान की रातों में वो प्रोग्राम हुआ करेगा, इसलिए कि रमज़ान में एक तो रोज़ा है, और रोज़े के बाद रमज़ान की जो सबसे बड़ी इबादत है वो कुरान मजीद का पढ़ना, सुनना और समझना। और फिर रात का कुरान जो है उसकी बाकायदा अल्लाह ताला ने बड़ी फ़जीलत बार बार बयान की है, तो इसलिए हमने रात का वक़्त मुंतखब किया है। तो आप उसके लिए तैयारी करें और बड़े शौक़ से और बड़ी मुस्तकिल मजाजी से उसको पूरा करने का इरादा करें, और अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को जो इस पाकिस्तान में जगह जगह रहते हैं उनको इत्तला करें, और बाहर जो अगर आपका कोई अजीज़ रहता है तो उसको इत्तला करें। कुरान मजीद जो है उसका पढ़ना पढ़ाना बहुत ही बाइसे खैर है। और फिर कुरान के बारे में तो ये कहा गया है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ से अल्लाह सिफारिश कबूल करेगा वो कुरान ही होगा। तो कुरान शफ़ी है, सिफारिश करने वाला है। तो ज़रूर इस प्रोग्राम की तैयारी करें। दूसरे बहुत सारे लोगों को, मुझे तो इसके तरीके नहीं आते, इसके एडवर्टाइजमेंट के तरीके, आप राबता करके भी लोगों को कहें कि वो इस प्रोग्राम में भी रमज़ान में ज़्यादा आएँ। ये जो हम कर रहे हैं ये इसी तरह चलता रहेगा। हम रमज़ान में इसका वक़्त तब्दील कर देंगे, 2 से 3 बजे होगा, इसलिए कि लोग असर और ज़ोहर के दरमियान ज़्यादा वक़्त उन्हें मिले, वो आराम कर लें।
تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ 2 سے 3 بجے تک چلے گا، اور رات کا پروگرام 10:30 سے 12:30 بجے تک چلے گا۔ ان دونوں پروگراموں کی رمضان کے لیے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں، اس کے لیے خود بھی زیادہ تیاری کریں اور دوسروں کو بھی کہیں، اور اپنے اپنے طور پر اس کے جو مطلب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے طریقے ہیں جو آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں ان کو اختیار کریں۔ اس پر کوئی اگر جیب میں سے خرچ کرنا پڑے تو وہ خرچ بھی کریں، تاکہ ہماری یہ بات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینے بھی کھولے اور انہیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا کرے۔ تو ہم آج کا درس جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے ہر اچھی دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے، یہ دوسرا رکوع ہے۔ تو آج ہمارا یہ مطلب یہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی سوانح عمری بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کے اکثر نام ایک علامت کے طور پر ہی ہیں، تو یہ نام بھی ایک علامت کے طور پر ہی ہے۔ ابراہیم اس سورہ کا نام ہے۔ تو میں جس طرح روزانہ آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے ادب سے، بڑی توجہ سے سنیں، میں کوشش کرتا ہوں، مطلب تفاسیر بھی میں 3-4 پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کوئی ذہن میں بھی ترتیب بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ جو درس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہی الفاظ مطلب بندے کی زبان پر لے کے آتا ہے، اور وہی مطلب اس کی اچھی توفیق دیتا ہے۔ تو اس میں جو کمزوریاں میری طرف سے رہ جاتی ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کو خود دور کریں، مطلب اس حصے کو بھی پڑھیں، اس پر غور بھی کریں، اور اپنی توجہ سے بھی مطلب جو درس دینے کا انداز ہے، اس میں جو ذوق ہے، اس کو آپ خود پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو یہ میں نے آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک بہت مطلب بات اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسانوں کو ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ بات اللہ بار بار کرتا ہے۔ یہاں یہ بات جو اللہ نے بیان کی ہے، یہ قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے اللہ کرتا ہے، اور اس کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیث ہیں، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قانون ہے، جس کے مطابق وہ انسانوں سے معاملہ کرتا ہے۔ اس قانون کا اظہار اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ تو چونکہ یہ قانون ہم سے متعلق ہے، انسانوں سے متعلق ہے، اور اس قانون اور ضابطے کے مطابق وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اس قانون کو بڑی توجہ سے سننا چاہیے۔ وہ اس کا اعلان کر رہا ہے، اور اعلان کے انداز میں وہ بات کر رہا ہے، اور فرماتا ہے
کہ یاد رکھو تمہارے رب نے اس کا اعلان کر دیا تھا، مطلب اس بات سے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا۔ کیا اعلان اللہ نے کیا؟ جو ہمارے بارے میں کیا، تو آپ اس کو توجہ سے سنیں کہ اس نے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہم سارے انسانوں کے بارے میں اس نے اپنا ایک ضابطہ بنایا ہے، اور ہمارے بارے میں وہ ایک اعلان کر رہا ہے، ہمیں ایک خبر دے رہا ہے اور اس سے خبردار کر رہا ہے۔ اور اس کا اعلان یہ ہے کہ لوگو، اگر تم شکر گزار بنو گے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو کہ میری سزا بہت سخت ہے۔ اب اللہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون ہمیں بتایا اور فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے اس پر میرا شکر ادا کرو گے، تسلیم کرو گے میری نعمتوں کے بارے میں کہ یہ میں نے ہی تمہیں دی ہیں، اور دوسرا ان نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ میرے ضابطے اور قانون کے مطابق، میری رضا کے مطابق کرو گے، اور پھر ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے میرے حکم کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے میرا ہی حکم مانو گے، میری بندگی کرو گے، تو یہ شکر ہوگا۔ اور دل سے بھی شکر ادا کرو گے، زبان سے بھی شکر ادا کرو گے، اپنے اقوال اور افعال سے، اعمال سے بھی شکر ادا کرو گے، اپنے رویے سے بھی شکر ادا کرو گے، تو میں تمہیں نوازوں گا، مطلب یہ کہ میں تمہیں اپنی طرف سے اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اگر تم کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس میں علماء یہ بات کرتے ہیں کہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، یعنی ضرور تمہیں نوازوں گا۔ یعنی اس کا بڑا یہ پختہ وعدہ ہے، اس کا ہر وعدہ بڑا پختہ ہے، لیکن اس میں تو خود اس نے زور دے کر یہ بات کی ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مثلا ایک بات یہ کی جا سکتی ہے کہ پہلا جو جملہ ہے نا قرآن مجید کا، وہ شکر کا جملہ ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب پہلا جملہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اپنے ماننے والوں سے اس کا جو پہلا تقاضا ہے وہی شکر کا تقاضا ہے۔ یعنی جو بندہ اس پر ایمان لاتا ہے، مطلب اس کے ساتھ اس کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا پہلا تقاضا، پہلا مطالبہ، پہلی ڈیمانڈ، پہلا حکم یا پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا اقرار کرو۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور مطلب اس کا جو ترجمہ علماء کرتے ہیں، یہ دو ترجمے لوگوں نے کیے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ سارا شکر اللہ کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو الحمدللہ کے لفظ ہیں، یہ تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو پر کر دیتے ہیں۔ اب مطلب ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے لیے جو اجر ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتا ہے، اور ایک اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی اللہ کی حمد کہتا ہے۔
اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کا حکم مان کر اس کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی پوری فضا جو ہے وہ اللہ کی حمد سے اور اس کے شکر سے بھری ہوئی ہے پوری فضا. اور پھر اس کے بارے میں مطلب ایک حدیث یہ آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں عطا کرے، بہت کچھ عطا کرے، تو وہ بندہ اگر ان نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دے، مطلب اللہ کا شکر ادا کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں نے جو کچھ اپنے بندے کو دیا اس نے الحمدللہ کہہ کے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے مجھ سے زیادہ اس نے واپس لوٹا دیا. تو یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کس طرح یہ جو الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی نعمتوں کا حق ادا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا جو شکر ادا کیا ہے گویا اس نے میری نعمتوں سے زیادہ مجھ کو لٹا دیا ہے. اور پھر ایک حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ بھئی نعمتیں بھی بڑی چیز ہوتی ہیں، لیکن نعمتوں پر جو شکر ہے وہ نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے. اور میرا خیال ہے اس کا مطلب تو، اس حدیث کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نعمتیں ہیں ہی اس لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ انسان اس کو پہچانے، اس کے حق کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے. یعنی شکر ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، شکر مقصد زندگی ہے. اور نعمتیں بھی اس لیے دی ہیں کہ ان نعمتوں کو لے کر انسان شکر کرے. یعنی شکر جو ہے وہ مقصد ہے، اور ظاہر ہے کسی چیز کا مقصد اس چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اس حدیث پر تو واقعی میں حیران بھی ہوتا ہوں، اس کو سوچتا ہوں بھی ہوں، اور اس کی وضاحت کی بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کو میں نعمتیں دیتا ہوں اگر وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو گویا اس بندے نے نعمتوں سے بڑھ کر مجھے واپس کر دیا. اس کو اگر ایک مثال سے ہم سمجھیں نا تو شاید ہمیں سمجھ آ جائے کہ مثلا ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. اب باپ جو ہے اسے بیٹے کے ساتھ محبت ہے، وہ اپنا سب کچھ ظاہر ہے اپنے بیٹے کو دیتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور دے کر بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر اس باپ کا بیٹا باپ کی امید جو ہے اس بیٹے کے بارے میں کہ میرے باپ کو اس طرح، میرے بیٹے کو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، اگر وہ بیٹا جس کو باپ اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، اسے بہت کچھ دیتا ہے، اور وہ جواباً اپنے باپ کی امید کو اپنے بارے میں پورا کر دیتا ہے، یعنی جو اس کا باپ اس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، تو باپ کو تو وہ دی ہوئی چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. وہ تو اپنے بچے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے تو کمال کر دیا، اسے دیا ہوا تو بھول جاتا ہے، بلکہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تو اور اس کو دوں اور اس کو دوں اور اس کو دوں. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مطلب اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو، رضا کو پورا کر دیتا ہے بندہ، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کے پاس نعمتوں کی تو کمی کوئی نہیں ہے، وہ تو خوش ہو کر اور دیتا ہے. اس کے پاس نعمتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ بھئی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس کو قبول کر رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، آسمانوں اور زمین کی ساری چابیاں، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کا ہے.
تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، نوازوں گا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس سے زیادہ حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پر ہم شکر کریں، وہ ہمیں اور زیادہ دے دے۔ جس طرح وہ ایک مطلب روایت آتی ہے، ہم مختلف درسوں میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ایک دن وہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بندہ جو بالکل مطلب ہے کہ اس کے پاس لباس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنے سطر کو ریت سے ڈھانپا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ سے میری بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں آپ کی کیا بات کروں؟ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری یہ بات کرنا کہ اس بندے کا تو نے کیا ہے، اللہ تو نے اس بندے کا کیا حال بنا رکھا ہے کہ بھئی اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس بیچارے نے مطلب ریت سے اور مٹی سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھائی تیری بات اللہ سے کروں گا۔ آگے تھوڑا مطلب گئے تو آگے ایک اور بندہ ملا، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے میری بھی بات کرنا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھی تیری کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور تک جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے یہ میری زمین ہے، اور یہ فصلیں اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، اور یہ اتنے میرے پاس مویشی ہیں، اتنا میرے پاس مال ہے، اور یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دنیا میں تو نہیں مجھے دے دینا۔ تو اللہ سے میری بات کرنا کہ وہ بندہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ یا اللہ تو اس کو دیتے ہی جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہا ہے، کیا آخرت میں اس کے لیے تو نے کچھ نہیں رکھا ہوا؟ تو اب یہ دونوں مطلب جو افراد تھے ان کی بات بالکل برعکس تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ لو میں تیری بھی بات کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مل کر جب واپس آئے تو پہلے وہی بندہ ملا جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، جس نے مٹی سے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، آپ نے میری بات کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر اللہ کیا فرماتا تھا، کیا جواب دیتا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس بندے کو جا کر کہنا کہ اگر وہ اپنی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے، اچھی کرنا چاہتا ہے، تو جو کچھ اس کو میں نے دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس پر شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تو نے مجھے دیا ہوا ہے، یہ مٹی اور ریت مجھے دی ہوئی ہے، اور یہ احساس مجھے دیا ہوا ہے کہ میں نے سطر کو ڈھانپنا ہے، اور یہ جسم دیا ہوا ہے، مطلب جو کچھ میں نے اس کو دیا ہوا ہے اس پر شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس بندے نے آگے سے کہا کہ کمال ہے موسیٰ، کمال اللہ بات کرتے، اس نے مجھے دیا مطلب کیا دیا ہوا ہے، میں کس پر شکر کروں، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا تھا۔ تو یہ بات اس کے منہ سے نکلی، اور جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آندھی آئی، ہوا آئی، تیز ہوا آئی، اور جو ریت تھی وہ بھی اڑ گئی، اور وہ بھاگتا پھر رہا ہے وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے۔ مطلب ناشکری کے جملوں سے نعمتیں برباد ہوتی ہیں اور نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ناشکری کے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد وہ دوسرے شخص کو ملے تو اس نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میری بات آپ نے کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کی تھی۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ بندہ جو کچھ میں اس کو دیتا ہوں وہ اس پر شکر کرتا ہے اور جھکتا چلا جاتا ہے، عاجزی کرتا ہے
اور میں اس کا دیتا ہوں اور وہ شکر کے جذبے وہ میرے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو میں نہ تو یہ وعدہ ہے اور میرا تو یہ قاعدہ ہے اور میرا تو یہ قانون ہے کہ میں نے اس کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ جو میری راہ میں خرچے گا، میرا شکر ادا کرے گا، تو میں تو اس کو بڑھاؤں گا۔ تو اس کو کہنا کہ اگر وہ اپنے مال کو، اپنی نعمتوں کو کم کرنا چاہتا ہے تو میری ناشکری کرے، میری راہ میں دینا چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ، اے اللہ کے رسول، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے دے اور میں اس کی ناشکری کروں؟ میں تو کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا، میں تو اس کا شکر کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر شکر کرو گے تو یہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اللہ کے پاس آخرت میں دینے کے لیے بھی بڑا ہے۔ تو یہ جملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت۔ تو شکر بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ شکر کیا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ جان دی ہے، یہ صحت دی ہے، اور جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، اس کا ایک شکر تو یہ ہے کہ بندہ اس کی بندگی کرے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اور دوسرا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں، جو رزق، جو چیزیں ہیں، ان میں جو تصرف اس نے کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔ ایک ہی بات ہے، تو پھر وہ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور نعمتوں کو بھی وہ دو طرح سے بڑھائے گا۔ ایک تو ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور دوسرا ان نعمتوں میں بقا اور دوام بخشے گا۔ یعنی ان نعمتوں کو، مطلب ان نعمتوں میں زوال نہیں آئے گا۔ یعنی ایک تو نعمتیں زیادہ ہوں گی، اور دوسرا ان نعمتوں کو بقا اور دوام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے، شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور شکر کے آنسو ہماری آنکھوں میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، ان حالات پر ہم بار بار اللہ سے مطلب الحمدللہ کہیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اور موسیٰ نے کہا۔ اب یہی بات جو ہے شکر کی بات، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم کفر کرو، یعنی ناشکری کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کفر کا ہے، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی شکر تو وہ کہتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تم سے خوش بھی ہوں گا، تمہیں عطا بھی کروں گا، لیکن اگر کفر کرو گے تو مجھے تمہارے کفر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے بھی کافر ہو جاؤ، ناشکرے ہو جاؤ، تو بھی مطلب میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم میں سے اس بندے کی طرح ہو جائیں، سب کا دل اس بندے کی طرح ہو جائے جو بندہ سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی سارے ہی تم بڑے نیک ہو جاؤ، تو میری سلطنت میں تو تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو نیکی ہے اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اگلے پچھلے جن و انس تم سارے کے سارے اپنے میں سے اس بندے کی طرح ہو جاؤ، تمہارا دل اس بندے کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ شقی ہے، برا ہے، نافرمان ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی میری سلطنت میں کوئی معمولی سی کمی نہیں آتی، نہ تمہاری نیکیوں سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے،
اور نہ تمہاری مطلب برائیوں سے کوئی میری سلطنت میں کمی آتی۔ اور پھر شاید اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے جن اور انسان سارے کسی بہت بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور تم میں سے ہر کوئی مجھ سے مطلب مانگے جو کچھ وہ مانگنا چاہتا ہے، اور میں ہر کسی کو اتنا دے دوں جتنا وہ مانگ رہا ہے، ہر کسی کو اتنا دے دوں، تو پھر بھی میرے تو خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی آپ سمندر میں یا دریا میں سوئی کو ڈبوئیں اور اس کو نکالیں اور جو پانی اس سے سوئی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ جس اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم اس سے کیوں نہ مانگیں، ہم اس کا کیوں نہ شکر ادا کریں۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو یہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ جو ہے آخری عمر کا خطبہ ہے، یہ کتابوں میں بھی آتا ہے کہ یہ ان کی تقریر اور وعظ اور نصیحت آخری عمر کی ہے، جب وہ مطلب پھر اس کے بعد دنیا سے وہ چلے گئے۔ تو کتابوں میں بھی یہ ان کا خطبہ آتا ہے، اگر آپ اس کو سنیں، ویسے تو پڑھ کر جو بات سنائی جاتی ہے اس کا یہ تقریر میں ایک وہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی اس میں بھی بڑا سبق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دور میں اپنی قوم کو کیا کہا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سن اے اسرائیل، تیرا اللہ تیرا الہ ایک ہی اللہ ہے۔ مطلب یہ تو بات خیر کتابوں میں بھی انبیاء بھی یہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سن اے اسرائیل، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اس اللہ کے ساتھ محبت رکھ، یعنی یہ اپنی قوم کو کہا، اپنے دل کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ اللہ سے محبت رکھ۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تمہیں دے رہا ہوں تیرے دل پر نقش ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم یہ باتیں تمہارے دل پر نقش ہو جائیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن میں بھی ذہن نشین کر، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے میری ان نصیحتوں کا ذکر کر رہا ہے اسرائیل۔ یعنی اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو میں تمہیں باتیں بتانے لگا ہوں یا بتا رہا ہوں، ان کو اپنے بھی ذہن نشین کر، اپنی اولاد کے بھی ذہن نشین کر، اور اٹھتے بیٹھتے ان باتوں کا ذکر کر۔ اس کے بعد اب دیکھیں آگے باتیں کیا ہیں کہ اے اسرائیل، تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو اس کا خوف اپنے دل میں رکھے اور اس کی سب راہوں پر چلے۔ اس کی سب راہوں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جس معاملے کے بارے میں جو بھی تیرا اللہ تجھے حکم دے اس کے مطابق عمل کر، اور تو اس سے محبت رکھ، اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے اپنے رب کی بندگی کر، اور جو احکام اور آئین اور قانون میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر تو عمل کر تو تیری خیر ہی خیر ہوگی۔ دیکھ آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دل سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی، اپنی طاقت سے بھی اللہ کے ساتھ محبت بھی رکھ، اس کا خوف بھی رکھ، اور جو حکم وہ تجھے دے اس کو پورا کر۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو اپنے اللہ کو جانفشانی سے، اس کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دے رہا ہوں احتیاط سے اگر تو عمل کرے تو تیرا خدا
دنیا کی سب قوموں سے تجھے زیادہ سرفراز کرے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اللہ کے حکموں پر چلے گا تو دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں تجھے عزت اللہ دے گا، اور اگر تو اپنے رب کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا. اللہ تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روبرو شکست دے گا اور ذلیل کرے گا. تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے گا برکت کی برکت تجھے ملے گی. تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر مطلب کہ تو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی. تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود کسی سے قرض نہیں لے گا. یہ اسرائیل کو، اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تجھ کو قوموں کی دم نہیں بنائے گا بلکہ سب کا سر بنائے گا، اور تو کبھی پست نہیں ہوگا بلکہ تو جہاں جائے گا تجھے عزت اور سرفرازی ملے گی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا پہلو مطلب اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اس کا شکر نہیں کرے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کا خوف نہیں کرے گا، اس کے حکموں کو نہیں مانے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دے رہا ہوں احتیاط سے عمل نہیں کرے گا تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا. تیرا رب ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا لعنت زدہ کر دے گا، اور تجھے اضطراب اور پھٹکار نصیب ہوگی. وبا تجھ سے لپٹی رہے گی. یہ وبا کے لفظ ہیں بقاعدہ. آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا ہو جائے گا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی. خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا. تو ان کے مقابلے کے لیے ایک راستے سے جائے گا اور ان سے شکست کھا کر 7 راستوں سے بھاگے گا. تیری عورت بدکاری کرے گی، تو گھر بنائے گا اور اس میں بسنے نہ پائے گا. تو تاکستان لگائے گا اور اس کا پھل تو استعمال نہیں کرے گا، کوئی اور کرے گا. تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جو نہ تیری جان کی پرواہ کریں گے نہ تیری عزت کی پرواہ کریں گے، اور وہ تجھ پر تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے. اللہ تجھ کو زمین کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ اور ذلیل کر دے گا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے سارے کے سارے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ غنی ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. جو شکر کرے گا اس کا فائدہ بھی اسے ہوگا، اور جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی شکر کے بارے میں اور ناشکری کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، بہت سارے مطلب ہے کہ اللہ کے فرمان ہیں. اس لیے اگر آپ اللہ کرے آپ میرا یہ درس صرف مطلب اپنے گلے سے اوپر ہی نہ سنتے ہوں، اس کو نیچے جانے کی بھی اجازت دیتے ہوں، آئیے اللہ کا شکر کریں. ظاہر ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں جسم اور جان دیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں مطلب ہے کہ رزق دیا ہے، اس نے ہمیں رشتے دیے ہیں، تعلقات دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، دوست احباب دیے ہیں، سب کچھ اس نے دیے.
تو آئیں اس کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں، اپنے دل سے بھی اس کے ساتھ محبت کریں، اپنی سعی اور کوشش سے بھی اس کے ساتھ محبت کریں، اپنی جان سے بھی اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے راستے میں جاں فشانی سے کام لیں اور اس کی ساری راہوں کو اختیار کریں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ مطلب یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اس کے سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے، ان کی ناشکری کا ذکر کرتا ہے، تباہی کا ذکر کرتا ہے، اور ہمیں سمجھاتا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب پچھلی قوموں کا ذکر کر کے ہمیں بھی ڈرایا، اہل مکہ کو بھی ڈرایا، اور جو بندہ قیامت تک قرآن کو پڑھے گا، اس حصے کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے ذکر سے ڈرا رہا ہے کہ بھائی تمہیں قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور اس کے بعد پھر بہت ساری قوموں کا ذکر اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی قومیں مطلب بھیجی، تو ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی کہ ہم نے ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے اقرار کرنے کی بجائے، ماننے کی بجائے اپنے منہ میں مطلب انگلیاں ڈالنی اور اپنے منہ بند کر دیے اور نبیوں کا انکار کیا اور کہا کہ ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ انہوں نے خود کہا کہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دین کا جو اقرار ہے، اس کے پیچھے جو دلائل ہیں، براہین ہیں، تعلیمات ہیں، اور انبیاء کا جو کردار ہے، انبیاء کے ساتھیوں کا جو کردار ہے، انبیاء پر نازل ہونے والی جو تعلیم ہے، تو نبیوں کی دعوت کے اقرار کے پیچھے تو بڑا یقین اور ایمان بن جاتا ہے
لیکن انکار پر کوئی ایمان نہیں بنتا. انکار سوائے شک کے کچھ نہیں دیتا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شک میں ہیں, ہم خلجان میں ہیں, اور وہ خلجان بھی ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے نبیوں کا انکار کرتا ہے, آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا ہر نبی, اور بطور خاص آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ان کی ساری ہسٹری بچپن سے لے کر ان کی ساری تاریخ پڑھیں, تو ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کی سچائی, ان کی امانت داری, ان کی پاک سیرت, اور پھر ان پر جو تعلیم قرآن کی شکل میں نازل ہوئی, پھر انہوں نے جو اللہ کے راستے میں اصرار اور قربانی سے کام لیا, تو ان کی اس سچے بندے کی سچی بات کا انکار جو بندہ کرتا ہے, اس میں خلجان اور شک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ انکار کسی دلیل پر تو کر نہیں رہا, کسی علم پر تو کر نہیں رہا, کسی حقیقت پر تو کر نہیں رہا. وہ تو عصبیت کی بنیاد پر, اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر, اور ضد کی بنیاد پر, اور اپنے جھوٹی حیثیت اور عزت کی بنیاد پر, اور مفاد کی بنیاد پر وہ انکار کر رہا ہے. اس کا دل کس طرح مطمئن ہوگا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو رسولوں نے انہیں کہا کہ تمہیں کس بات میں شک ہے؟ ہم اللہ فاطر السماوات والارض کی طرف سے آئے ہیں, تو کیا تمہیں اللہ میں شک ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات کا اقرار تو سارے لوگ کرتے تھے. تو نبی انہیں کہتے تھے کہ کمال ہے, ہم اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جس میں تمہیں بھی شک نہیں ہے. تو اب اس کے جو احکام ہیں پاکیزہ, جو ہم احکام لے کر آئے ہیں, وہ تمہاری خواہشات پر زد ڈالتے ہیں, اور تمہارے ظلم کو روکتے ہیں, اور تمہاری ناانصافیوں کو اللہ کے احکام جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو تم کہتے ہو کہ ہم شک, کس بات پر تمہیں شک ہے؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اس کے پاکیزہ کلموں کو, احکام کو, اس کے حق کو تم کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو, وہ تمہیں اپنی بندگی کی دعوت دیتا ہے, یدعوکم, آجو اس کی طرف. اچھا جی, یہ ہمیں سننا چاہیے. ان کی بات تو اپنی جگہ ہے, وہ تو کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یدعوکم, وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے, یعنی نبیوں نے کہا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے, لیغفر لکم من ذنوبکم, کہ تم اس کی طرف آؤ اور وہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور اس دنیا میں بھی ایک وقت مقررہ تک تمہیں عمل کرنے کی مہلت دے, یعنی پچھلے گناہ معاف کر دے, اور آئندہ تمہیں نیک اعمال اور اللہ کی بندگی کے راستے میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے ایک مہلت دے. اور پھر وہ بے وقوف کہتے ہیں نبیوں کو کہ تم ہماری طرح کے انسان. اب یہ جب نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا کہ وہ مشرکین کہتے تھے, نہ ماننے والے کہتے تھے کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان, تو انبیاء بھی انہیں کہتے تھے کہ ہاں بھائی ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں. تو ایک نا طبیعت پر اور ذہن میں ایک بوجھ سا بنتا ہے کہ کیا انبیاء جو ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہیں؟ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں. اب بعض لوگ جو ہیں اس کو یہ بحث بنا لیتے ہیں کہ وہ بشر ہیں. وہ بشر ہیں, لیکن وہ بھائی عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھیں قرآن نے کیا کہا, قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم, کہ ہاں ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں, لیکن دیکھیں آگے کیا ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. بھائی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں, لیکن اس نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے, علم وحی عطا کیا ہے,
تو اس علم وحی اور نبوت نے تو ایک عام انسان اور نبی میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے جو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو یہ صرف ایک پہلو ہے کہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن دوسری طرف جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ تو انہی کا حصہ ہے، یا پھر اس ایک بہت بڑے حصے میں سے، مطلب نبوت کے حصے میں سے، یا علم وحی کے حصے میں سے، یا پاکیزہ کردار کے حصے میں سے اس بندے کو کچھ مل جاتا ہے جو انبیاء پر ایمان لاتا ہے، ان کی تعلیم کو مانتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے. اللہ ہمیں وہ حصہ عطا کرے. ورنہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عام بشر میں اور نبی میں علم وحی کے ذریعے اور نبوت کے منصب کے ذریعے بہت بڑا فرق بھی پیدا کر دیا ہے. اس فرق کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نشانی بھائی کیا؟ نشانیاں ہی نشانیاں تو ہیں. جس زبان سے تم نشانی مانگتے ہو وہ زبان نشانی نہیں ہے، جس ہاتھ سے کام کرتے ہو وہ ہاتھ نشانی نہیں ہے، جس آنکھ سے دیکھتے ہو وہ آنکھ نشانی نہیں ہے، جس پاؤں کے بل پر زمین پر چلتے ہو وہ نشانی نہیں ہے، جس زمین پر چلتے ہو وہ نشانی نہیں ہے، جس آسمان کے سائے کے نیچے رہتے ہو وہ نشانی نہیں ہے. اب اللہ وہ نشانی بھیجے جو تم مانگتے ہو. کیوں بھائی تم اتنے لڑڑے کیوں ہو؟ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے تمہارے اندر باہر ساری نشانیاں ہیں. خود ہمارا یہ نبی نشانی ہے، خود ہمارا یہ قرآن نشانی ہے، اور اس کے ماننے والوں کا کریکٹر اور کردار اور ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے مکہ والوں وہ نشانیاں نہیں ہیں. جو تم نشانی مانگتے ہو وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نشانی جو تم مانگتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب دے بھی سکتا ہے. اور پچھلی قوموں نے اس طرح کی نشانیاں مانگی، اللہ نے دیں، پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور تباہ و برباد ہوئے. اس کے بعد یہ اگلی آیتوں میں کی میں تلاوت کر دیتا ہوں. یہ بڑا مطلب عجیب کہانیاں ہیں انبیاء کی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. اب بس اس کا ترجمہ سن لیں. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں واپس ہماری ملت میں آنا پڑے گا، مطلب بالکل اس طرح کا ہونا پڑے گا جس طرح کہ ہم مشرک ہیں، نافرمان ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں. رسولوں سے کہا کہ یا تمہیں بالکل اسی طرح کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب اللہ نے اپنے رسولوں پر وحی نازل کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. مطلب یہ کہ ہم اپنے بندوں کے دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے ہمیشہ منہ کی کھائی. یہاں وہ منہ کی کھاتے ہیں اللہ کے امر سے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس دنیا کی شکست اور تباہی کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے. وہاں اللہ ان جہنمیوں کو کچ لہو کا سا پانی پینے کو دے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور ہر سزا کے بعد آگے اور شدید سزا ان کے لیے ہوگی. اللہ تعالی ہمیں
انکار کی بجائے اقرار کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، اور نافرمانی کی بجائے فرما برداری کے راستے پر، ناشکری کی بجائے شکر کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے، ہمت بخشے، اور ہم اپنا اس دنیا کا یہ وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور اپنا انعام اور جنت عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔